महमूद खान अचकज़ई, स्टेज पे बैठे हुए कायदीन और यहाँ पे बैठी हुई अपनी ख़वातीन बहनों को सबको सलाम पेश करता हूँ, जितने यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कि सूरत हाल जब ऐसी हो कि कहते हैं कि रस्म चलिए कि कोई सर उठा के न चले, और इस सूरत हाल में आप सर उठा के चले भी आए हैं, यहाँ पे बैठे भी हुए हैं और जुल्म और बर्बरियत को चैलेंज भी कर रहे हैं। असल बात है कि जुल्म और बर्बरियत को चैलेंज करके मैदान में आदमी खड़ा रहे। कल से यहाँ पे मुख्तलिफ दोस्तों की बातें सुनी हैं। बलूचिस्तान के दोस्त आए थे, उन्होंने बातें की हैं। तमाम मुख्तलिफ पार्टीज के कायदीन ने बात की हैं, NGOs ने बात की है, सहाफ़ी दोस्तों ने बातें की हैं। इंतहाई तकलीफदा सूरत हाल, इंतहाई दुख वाली सूरत हाल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तमाम लोगों में एक बेचैनी है, एक अफरा तफरी है, एक बेबसी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने मुल्क के लोगों को बेबस बना दिया है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके बेचैनी पैदा कर दी है। मैं समझता हूं ये सूरत हाल है क्यों? बुनियादी तौर पर कोई अचानक चीज सामने नहीं आती कि कल ये चीज सामने आ गई, कल ये वाक़ा हुआ इसलिए ये सूरत हाल सामने आ गई। ये जो कुछ हो रहा है इसकी जड़ें तारीख में है। मैं समझता हूं कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब बरतानिया साम्राज्य यहां पे कमजोर हुआ, उस वक्त एक शायद मुआहदे के तहत अमेरिकी साम्राज्य बालादस्त ताकतों ने इस खित्ते में पंजे गाड़ दिए और पाकिस्तान बनते हुए ही जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उनको चलने नहीं दिया। एक साजिश के तहत उन्होंने इक्तदार पे, पाकिस्तान के इक्तदार पे कब्जा कराया और पहले दिन से फिर एजेंडा क्या थी? पहले दिन से हमारे हुक्मरान देसी थे लेकिन एजेंडा परदेसी थी। एजेंडा उनकी थी आलमी बालादस्त कुव्वतों की, और पाकिस्तान बनते हुई ये जो हुक्मरान बरजमा हुए, कब्जा करके आग बैठ गए, इन्होंने अवाम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। खासतौर पर सिंध में बोगस लॉ बनाए गए, क्लेमेंट लॉ। उन क्लेमेंट लॉ के तहत हमारे शहरों पे कब्जा किया गया, हमारे जमीनों पे कब्जा किया गया, हमारे वसाइल पे कब्जा किया गया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में उनकी एजेंडा अवाम नहीं थी, उनकी एजेंडा मुल्क की बालादस्ती नहीं थी, उनकी एजेंडा मुल्क की डेवलपमेंट नहीं थी, उनकी अपनी एजेंडा थी जाती और गुरोही मफादात। और पहले दिन से इन्होंने अवाम को उन तमाम चीजों से पीछे रखा। देखें, 78 साल पाकिस्तान को हो गए। अगर इनकी डायरेक्शन सही होती, अगर पाकिस्तान में ये कुछ करना चाहते तो 78 साल में दुनिया पता नहीं मुल्क कहां से कहां पहुंच गए हैं। चाइना देखो आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, लेकिन इनकी नियत नहीं थी। ये मुल्क को मुल्क समझकर आज तक चलाया ही नहीं, मुल्क को लूटने के लिए बैठे हैं और मुल्क को लूट रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जब ये बेचैनी, सब लोग यहाँ पे जिन्होंने जिक्र किया है कि सब हर जगह पे, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध में हर जगह हमारे वसाइल लूट रहे हैं। ये इतने खरबों डॉलर्स के इन्होंने लोन कर्जे लिए हैं IMF और आलमी बैंकों से। कोई हिसाब तो करे कि वो गए कहां गए भाई? ये वसाइल, ये मिनरल्स आपने जो लूट लिए, ये बाहर के मुल्कों को आपने जो बेच दिए, वो जो पैसा मुल्क में है वो कहां गया? कोई अकाउंट फार हुआ, कोई नहीं हुआ, कहां गया? कोई हिसाब किताब है? कोई मुल्क ऐसे चलता है? कोई मुल्क को इस तरह चलाते हैं कि जो आया जिधर आया हड़प, करप्शन ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। क्या मुल्क के हुक्मरान जो मुल्क से सिंसियर होते हैं, जिनकी एजेंडा अवाम की डेवलपमेंट होती है, वो मुल्क अवाम के साथ इस तरह करते हैं? नहीं करते। जो बाहर के, जो आलमी साम्राज्य के दलाल होते हैं, उनकी एजेंडा वही होती है। और वो मुल्क की सूरत हाल आज जो है 78 साल के बाद कि मुल्क शदीद बहरान में है, सियासी बहरान है, समाजी बहरान है, लोग परेशान है, पूरे मुल्क के लोग परेशान है।
کل یہاں پہ کچھ لوگوں نے باتیں کی تھی ہمارے دوستوں نے, تو تاثر یہ دیا کہ سندھ کا صدر ہے ہمارا صدر قابل احترام جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو صدارتی ہاؤس میں بیٹھے ہیں, تاثر یہ دیا کہ جیسے سندھ میں کوئی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. ہم بڑے خوش ہیں. آصف علی زرداری نے سندھ کو پتہ نہیں اتنا ڈیولپ کر کے کر دیا ہے کہ لوگ سارے سندھ کے خوشحال ہو گئے. وہاں پہ بھوک اور بدحالی افلاس سب ختم ہو گئی ہے اور سب لوگ بہت خوش ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کل ایک دوست نے بات کی تھی, پشتون دوست تھا, اس نے کہا امکانی طور پر ہمیں اندیشہ ہے کہ پہلے ہمارے 80,000 لوگ قتل کیے گئے ہیں اور اب مزید فیوچر میں ہمارے اور 80,000 لوگ قتل کیے جائیں گے. بہت افسوس کی بات ہے, لیکن جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں امکانی طور پر جو سندھ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اس میں 60 کے لوگوں کی نسل کشی کی سازش ہو رہی ہے, اور وہ سازش کہیں اور جگہ نہیں, وہ صدارتی ہاؤس میں جناب آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں ہو رہی ہے. یہ وہی صدر صاحب ہے قابل احترام جن کی موجودگی میں سندھ کا پانی چوری کرنے کی سازشیں کی گئی ہیں. سندھ میں فیکٹریاں بند ہیں, اسٹیل مل بند ہو گئی, جتنے بھی پاور ہاؤسز ہیں وہ بند ہو گئے, بہت ساری فیکٹریاں وہاں سے شفٹ ہو گئیں. لوگوں کے پاس کوئی گزر سفر کا ذریعہ نہیں ہے, ایک ہی ذریعہ ہے ایگریکلچر اور ہمارا دریا. اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں, نئی نہریں نکالی جا رہی ہیں, نئے چولستان کی زمینیں غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے پلان بنائے جا رہے ہیں, اور ہماری سرسبز شاداب زمینیں ان کو غیر آباد کرنے کے پلان کیے جا رہے ہیں. وہ کوئی اور نہیں صدر صاحب کر رہے ہیں, وہ اس میں موجود ہیں, وہ اس میں ملوث ہیں. 18 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. پیپلز پارٹی نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ کے سندھ کو تباہ برباد کر دیا ہے. سندھ کا پورا اسٹرکچر تباہ اور برباد ہے, اور ہمیں وہاں پہ ڈاکوں کے حوالے کیا گیا ہے. آدھی سندھ جو ہے وہ ڈاکوں کے حوالے ہے. آدھی سندھ میں ہم شام کے ٹائم نہیں نکل سکتے, ہم کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, ہم کوئی اکونومیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ایسی صورتحال ہے, ہمارے بچوں کو, ہمارے غریب لوگوں کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. جنگلوں میں ان کی موویز بنائی جاتی ہیں, اور وہ موویز جو ہے وہ وائرل ہوتی ہیں, اور پورے ملک پوری سندھ میں جو ہے خوف اور ہراس پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھو جو بھی ہمارے ہاتھ چڑھ گیا ہم اس کا یہ اشر کریں گے. اس میں اور کوئی نہیں, پیپلز پارٹی کے ایم پی ایم این اے وہاں کے اس میں ملوث ہیں, وہاں کی انتظامیہ ملوث ہے, ان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے. جناب اعلیٰ, ہماری صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں ایک انتہائی گھٹیا قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. یہاں پہ ہمارے مختلف جو ہے بزرگان دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہماری جو اقلیتی برادری ہے, جو اقلیتی لوگ ہیں, ان کی نوجوان لڑکیاں اغوا کر کے یا ان کو پھسلا کے ان کو اسلام قبول کرایا جا رہا ہے. وہ نوجوان 15-16 سال کی لڑکیاں جو ہے ان میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ اسلام قبول کریں. کوئی 60, 75, 70 سال کی ماسی شانتی کے لیے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اسلام قبول کرائیں. کسی میل پرسن کے لیے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. واٹ از گوئنگ آن ہیئر؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس طرح ملک چلتے ہیں. کوئی انتظامیہ کدھر ہے؟ ایک طرف اپنے آپ کو پاور سمجھتے ہیں, بڑی طاقت ہے. کیا طاقت میٹر کرتی ہے؟ کیا طاقت سے ملک چلتے ہیں؟ اس طرح اگر ملک چلتے تو سوویت یونین نہیں ٹوٹتا. سوویت یونین کیوں ٹوٹا تھا؟ وہ تو سپر پاور تھا, دنیا کی بڑی عظیم طاقت تھی, ویپنری حساب سے تو سب سے ٹاپ پہ تھا, امریکہ سے بھی اوپر تھا. پھر کیسے کیوں ڈاؤن فال ہوا؟ تو یہ جو آپ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہے ہیں, آپ بہت کمزور ہیں. آپ کو تو ابھی کسی نے ہاتھ ڈالا ہی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ عوام کو بے بس کر دیں گے. اب آپ کی بہت کمزوری ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور سمجھتے ہیں آپ اتنا ہی کمزور ہیں. آپ کی ہر پالیسی بتاتی ہے کہ آپ کمزور ہیں, آپ ڈرے ہوئے ہیں. آپ کی ہر ادا بتاتی ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں. ابھی تو لوگ آئے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام کہاں آئی ہے؟ پاکستان کی خواتین کہاں آئی ہیں میدان میں؟ یہ خواتین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ خواتین کمزور ہے. عورت کمزور نہیں ہے. عورت سب سے زیادہ مردوں سے زیادہ مضبوط, مردوں سے زیادہ بہادر ہے. وہ میدان میں آئی نہیں ہے نا, وہ زیادہ بردبار ہے. وہ جب میدان میں ڈٹ کے کھڑی ہو جائے تو آپ کو دن میں جو ہے وہ تارے نظر آئیں گے. میں خواتین اپنی بہنوں کو گزارش کرتا ہوں, میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, آپ میدان میں جائیں,
آپ جائیں گھروں میں اپنی خواتین کو نکالیں, اس ظلم اور بربریت کے خلاف میدان میں لائیں, اور ایک دن دیکھیں گے جب پاکستان کے مظلوم لوگ میدان میں آئیں گی. پاکستان کی کروڑیں خواتین, آدھی طاقت ہے جو گھروں میں لوگوں نے بند کر کے رکھی ہوئی ہیں. میں مرد حضرات کو بھی بولتا ہوں, خواتین پہ ٹرسٹ کریں, ان کو میدان میں لائیں اور دیکھیں ان کی جرأتیں دیکھیں, ان کا جنون دیکھیں, ان کا جذبہ دیکھیں, ان کی لڑائی دیکھیں. ان عورتوں کو آپ نے دیکھنا ہے, دوسری جنگ عظیم کو پڑھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عورتوں کا کتنا عظیم اور شاندار کردار ہے. آپ شاہ لطیف کی شاعری پڑھیں, دیکھیں کہ عورت کہاں کھڑی ہے. شاہ لطیف نے یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے, اس عورت کو اٹھا کے آسمان تک پہنچایا ہے. کہتا ہے کہ پورے ہر کردار میں عورت ہے. اور واقعی شاہ لطیف جس کردار کو جس نے انہیں پیش کیا ہے وہ لازوال قوت ہے, لیکن ہم نے ان کو بند کر کے رکھا ہے. میری بہنیں میدان میں آؤ, ہم نے اس ظلم اور بربریت کا مقابلہ کرنا ہے, ان ظالم اور جلاد حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. ہم کوئی ایسا کوئی غلط کام نہیں کر رہے, ہم اپنے لیگل رائٹس مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے ملک کے اقتدار پہ قبضہ ہوا ہے, ہم اپنے ملک کو چلائیں گے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے بنایا ہے, قائد اعظم نے بنایا ہے, سندھ نے بنایا ہے. آپ نے اس وقت ہمارے ساتھ دلچسپ اور دل فریب باتیں کی, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کسی شاعر نے کہا ہے, آیا تو گویا ہمیشہ تھے مہربان, اور جو گئے تو گویا کبھی آشنا نہ تھے. یہ وہی سب کچھ سب لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. اسی طرح سندھ کے ساتھ ہوا ہے, اسی طرح بلوچستان کے ساتھ ہوا ہے, اسی طرح پشتونخوا میں ہوا ہے. تو اسی طرح پنجاب میں کون سی بلا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا پنجاب میں کیا وہ دکھ نہیں جھیل رہے ہیں؟ پنجاب کے غریب مظلوم مسکین لوگوں کا دکھ, پختونوں کا دکھ, بلوچوں کا, پورے پاکستان کے مظلوم غریب پورت لوگوں کا دکھ ایک ہے, تکلیف ایک ہے, مسئلہ ایک ہے. ہم سب نے مل کے ان کو چیلنج کریں گے, ان کے خلاف میدان میں آئیں گے. اپنے لیگل رائٹس کے لیے, اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, اپنے جمہوری رائٹس کے لیے ہم نے لڑنا ہے. ہم ملک کے خلاف نہیں ہے, ملک ہمارا ہے. آپ جب کوئی آپ نے مودی کو شکست دی, ہم بھی خوش ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک باوقار ہو, لیکن آپ کے جو کرتوت ہیں, آپ کے جو دندے ہیں, آپ کی جو کرپشن ہے. ایک تاریخ کا میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں. خلافت عباسیہ کا دور تھا تو حکمرانوں نے محسوس کیا کہ شہر میں بہت زیادہ کرائم ہے, لیکن ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا. تو تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت باقاعدہ بولی ہوئی, اور بغداد شہر ایک احمدی نام ایک کرمنل کو ٹھیکے پہ دے دیا. اور اسی طرح پاکستان میں بولی لگتی ہے, یہاں پہ بڑے بڑے عہدوں کے لیے ہمارے وزیر اعظم بولی لگا کے آتے ہیں, یہاں پہ صدر بولی پہ بنتے ہیں. اسی طرح بولی پہ بننے والے لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ملک کی جڑیں اکھیڑ رہے ہیں, وہ تو ملک کے وقار کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ تو عوام کے خوشحالی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ تو ملک کی وسائل لوٹ رہے ہیں, وہ کوئی ملک کو قبضہ کر کے انہوں نے تباہ برباد کر دیا ہے, کرپشن کر کے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے. آؤ ہم سب مل کے اس ملک کو بنائیں گے. ٹیلنٹ بھی ہے, جذبہ بھی ہے, لوگ بھی ہیں, سب کچھ وہی جس کے خواب جو ہے قائد اعظم نے دیکھے تھے. ہم اس ملک کو وہی بنائیں گے, قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. آؤ مل کے یہ عہد کریں کہ ان ظالموں اور جلادوں کا گھیرا کریں گے. اپنی عوامی قوت, اپنی پرامن جدوجہد کے ساتھ اس ملک کو ان جلادوں سے آزاد کرائیں گے. جی حضرت پلیجو, آخر میں جناب محمود خان اچکزئی کو اپنی پارٹی قومی عوامی تحریک اور محترم ایاز لطیف پلیجو صاحب کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ آپ کلیکٹیو مقاصد کے لیے, آپ آئین کی بالادستی کے لیے, آپ قانون کے حکمرانی کے لیے جو بھی اقدام اٹھائیں گے, قومی عوامی تحریک آپ کے ساتھ ہوگی.